अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास फलाना। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ज़माने की कसम लेकर फरमाते हैं कि इंसान खसारे में है, बस वो लोग नहीं खसारे में जो अहले तकवा हैं, ईमान लाए हैं, नेक अमल करते हैं, लोगों को नसीहत करते हैं, सालेहीन हैं। उनके अलावा पाकिस्तान के अंदर हालात सियासत के बदलते रहते हैं। आप किसके दोस्त हैं, कब उसके दुश्मन हो जाएं, फिर कब दोस्त हो जाएं। यानी पाकिस्तान में पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और जो रियल इस्टेब्लिशमेंट है उसकी नोक झोंक जारी रही है। कभी दोस्तियां, कभी दुश्मनियां, ये हमने बहुत सारे सीज़न 70 सालों में देख लिए। अब इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके सबसे करीबी दोस्त कह लें कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर, या मैं तो ये कहूँगा कि वही प्राइम मिनिस्टर था, क्योंकि हम भी जब कभी ब्यूरोक्रेसी के पास, ब्यूरोक्रेट्स के साथ उठते बैठते, मुलाकात करते थे उस दौर में, उसका महकमा नहीं होता था ब्यूरोक्रेसी का जो कि रिलेटेड टू आज़म खान होता था, लेकिन वो कहता था कि आज़म खान जाने, हमारा बॉस वो है। यानी वो मुल्क के अंदर इस तरह राज कर रहा था जैसे वो प्राइम मिनिस्टर हो, और सारे तमाम तर जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे उनके तमाम तर काम यही करता था, प्राइम मिनिस्टर हाउस को कंट्रोल करता था। आज एक बड़ी मुहावरा है, बड़ी स्टेटमेंट है, घर का भेदी लंका ढाए। उसने इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही वादा माफ गवाह बना है, और 15 जून से तकरीबन वो गायब था। एकदम से खबर आई, अपेयर हुआ, उसके बाद जाकर वादा माफ गवाह बनने की बात सामने आई, और आज नैब रावलपिंडी के दफ्तर में वो गया, जाकर उसने सारे सबूत जो कि बाहर से 190 मिलियन पाउंड्स आए थे, किस तरह उस वक्त के वज़ीर आज़म और शहजाद अकबर ने मिली भगत के साथ स्टेट बैंक को, पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, वो तमाम तर पाकिस्तान के इमेज को नुकसान पहुंचाया। जो पैसा स्टेट बैंक या पाकिस्तान के ख़जाने में जाना चाहिए था, वो एक प्रॉपर्टी टाइकॉन के सुप्रीम कोर्ट के साथ जो जुर्माना था उसके अंदर अदा कर दिया गया, और इस सारे मुआहदे को, इस सारी चीज़ों को, इस सारे प्रोसेस को खुफिया रखा गया उस वक्त की काबीना से। और इससे पहले मुख्तलिफ जो साबिक मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि किस तरह हमें भी धोखे में रखा गया, और उसमें यही उस वक्त से लेकर आज तक बयानिया बनाया जा रहा था कि हमने ये काम ऐसे नहीं किया, गलत बयानी नहीं की। लेकिन आज उसी बंदे ने जिसने ये सारा ड्रामा रचाया, उसी ने वादा मुआफ गवाह बनकर नैब रावलपिंडी के अंदर सब कुछ बता दिया। तो या तो आप कहते हैं कि आप अपने दोस्तों के ऊपर, जो आपका ऑफिसर होता है उसके ऊपर इतना एतमाद ना करें कि कल को वही आपके सामने खड़ा हो जाए, या फिर आप सारी चीज़ें खुद करें, हर चीज़ उसके ऊपर ना फेंक दें। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद हैं, अखुंज़ादा चिरान साहब मौजूद हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जस्टिस काजी फायजी साहब जो कि नेक्स्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू था, दोबारा नज़रसानी की अपील जो थी, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। लग यूँ रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस के दरमियान जो खलीज थी हो रही है। हमारे साथ आपको मैंने तारुफ करवा दिया। खुंज़ा चिटान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। चिटान साहब, ये अब आप क्या करेंगे? आप या तो जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, अगर मेरे ऊपर अकामा की बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 6 लगा तो इस बंदे के ऊपर भी, जो इसने एक तो साइफर के डॉक्यूमेंट्स को छुपाया, दूसरा उसने किस तरह कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। यानी आप बाकी 28 दिन 26 दिन जितने आपके रह गए हैं, उससे भी कम रह गए हैं, उसमें आर्टिकल 6 लगाकर जाने लगे हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इत्तेहादी हुकूमत बना था जिसका हम हिस्सा है, हमने शुरू में ही ये फैसला किया था कि किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगा। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो हम कोशिश करेंगे कि वो बच न सके, और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो हम इसके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये इमरान खान साहब की जो केसेस है वो सारे इदारों के सामने है, कुछ नेब के सामने है, कुछ FIA के सामने है, कुछ आर्मी कोर्ट के सामने है। और अगर हम उसको गिरफ्तार करते, अगर हुकूमत उसको गिरफ्तार करना चाहती तो उसको कब उसको गिरफ्तार कर चुका वो होता। गिरफ्तार करना इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह इन लोगों ने और कुछ नहीं ढूंढा तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ उन्होंने हेरोइन का केस डाल दिया, जिस तरह हादी परियार को रात ईद की रात हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया।
تو ایسا ہم بھی کر سکتے تھے، چٹان لیکن صاحب ہم نے آپ لوگ اتنے کمزور تھے کہ آپ کو ایک ایک بندے کو اٹھا کے جیل میں رکھنا 90 دن، نہیں جی، ہم 120 کمزور دن، نہیں تھے. 22 اگر ہم کمزور ہوتے مہینے تو ہم ملک کو غائب نہیں رکھ لینا بچاتے. بہت ہم نے آسان تو تھا. ملک کو ڈپارٹ سے بچا اس کو دیا. تو اگر ہم آپ کمزور ایک ہوتے گھنٹہ تو نہیں رکھ رشیا پائے. کے ساتھ ہمارا جو جی ٹریڈ ہے وہ شروع نہیں ہو جاتا. اگر ہم کمزور تھے تو ہم چائنا کے ساتھ اپنے بارڈرز نہیں کھولتے اور اس کے ساتھ بس سروس شروع نہیں کرتے. اگر ہم کمزور ہوتے تو ہم سر ایران کے ساتھ مارکیٹس نہیں کھولتے. ہم بالکل ہی کمزور نہیں سر تھے، میں لیکن ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ عوام کے کام تھا عوام پاکستان کے کو اندر جو سری عوام لنکا کے اندر جیسے حالات سے بچانا. وہ اچھا کام تھا چلیں پاکستان کو بولیں آپ. ڈیفالٹ سے بچانا، اور ہم نے مکمل ماشاءاللہ اپنے کام پہ یہ تو بڑا توجہ دیا احسان ہے. کیا آپ نے. اور آگے اگر عدالت انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور عدالت اس کو سزا دیتے ہیں تو ہم نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. قانون سے کسی کو بچ نہیں ہونا چاہیے. جس نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملنا ٹھیک ہے، چاہیے. جس لیکن نے جو کچھ حکومت کا کیا کسی اس کے کے مطابق انتقام اسے کے سزا لیے ملنی کوئی چاہیے. ارادہ نہیں. مفتی صاحب جس نے جو کچھ کیا اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اور چیئرمین تحریک انصاف نے غداری کی ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور اسے 14 سال سزا یا سزائے موت کا حقدار ہونا چاہیے. مفتی صاحب آپ اگری کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال کے اندر تو کسی آدمی کو بے گناہ ہو اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اور گناہ گار کو چھوڑ دینا نہیں چاہیے، اس لیے کہ سزا اور جزا کا تصور نہیں ہوتا تو اس وقت تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا. اچھا اب وہ جو سافر کی بات ہے، اس کی اصل سزا کیا ہے یہ تو عدالت طے کرے گی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عدالت میں تو انصافی ہوتا ہے. جرم کے مطابق سزا ہو تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا، اور جرم کے مطابق سزا نہ ہو اور سزا جبر کی بنیاد پر ہو تو پھر ہر ایک آدمی اعتراض کرے گا. کیونکہ نئی قسم کی چیز ہے تو اس پر ذرا تبصرے میں احتیاط کرتے ہوئے الفاظ کے چناؤ میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال سزا بہرحال ہونی چاہیے، لیکن وہ جرم لیکن کے سزا مطابق ہو. کیا ہونی چاہیے؟ وہ وفاقی وزیر قانون تو کچھ بتا رہا تھا جی کہ اگر ملک کی سالمیت کے خلاف ہے تو ایسا ہوگا، اور سالمیت اس کے اندر نہیں ہے، صرف ڈاکومنٹ کو چھپایا گیا ہے تو ایسا ہوگا. یعنی یہ چیزیں سامنے آئیں گی. یہ تو کوئی قانونی ماہر بتا دے گا کہ کیا سزا ہوگی، لیکن چونکہ خود سزا حکومت تو ہی نہیں سکتی تو آپ بھی پریشان نہ ہوں. یہ بات تو جائے گی عدالت میں، تو عدالت تو اس کے مطابق سزا جو قانون بنا ہوا ہے نا اسے زیادہ تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. حسن رضا پاشا صاحب مجھے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب عدالتیں جانے اور حکومت جانے. تو اس سارے سینیریو میں یہ آواز ٹھیک کریں. اور حسن رضا پاشا صاحب کو آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا مفتی صاحب یہ مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کے ساتھ جو پیپلز پارٹی بیٹھی ہے، لیٹس سپوز جو آپ کا وزیر دفاع ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے جو کچھ اس نے کیا، تو آپ اس چیز کے حامی ہیں آپ؟ اور میں پھر پیپلز پارٹی سے بھی پوچھوں گا کیونکہ ماضی کے اندر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. نہیں، میری رائے تو یہ ہے کہ وزیر دفاع کی یہ بات تو جذباتی ہو سکتی ہے، ایک طرفہ ہو سکتی ہے، لیکن وزیر دفاع تو جج نہیں ہے نا. حکومت کچھ تجویز کرے گی، اگر اس کے ساتھ عدالت نے اتفاق کیا تو وہ عدالت کی طرف سے ہوگا نا. میرے خیال میں کہ جب حکومت اور مجرم کے درمیان عدالت ہے تو پھر انصاف ہی ہوگا، انصاف کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو اب صرف وزیر دفاع کے کہنے سے ایسے تھوڑی لگتا ہے. میں ایسے بہت سارے مثال ہیں کہ لوگ کہتے ہیں آرٹیکل 6 لگاؤ، لیکن جب موقع ہے تو آرٹیکل 6 نہیں لگا. وہ تو بہت اہم اور حساس موقع پہ لگتا ہے. تو چونکہ درمیان میں عدالت موجود ہے تو مجھے امید ہے کہ انصاف ہوگا انشاءاللہ. حسن رضا پاشا صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ پاشا صاحب سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک، پاشا صاحب کا لنک ٹھیک کریں. چٹان صاحب پیپلز پارٹی وزیر دفاع کے بیان کے اوپر اتفاق نہیں کرتی ہوگی. میں آگے بڑھوں گا پھر. وقاص بھائی آپ کا آواز کبھی آ جاتا ہے کبھی کٹ جاتا ہے، میں نے آپ کا پورا سوال نہیں سنا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر دفاع کہہ رہا ہے آرٹیکل 6، تو اس حکومت میں موجودہ سیٹ اپ میں آپ کسی کے اوپر آرٹیکل 6 یا نیکسٹ حکومت بھی آئے جس کی بھی آئے، جو موسٹ پروبیبلی لگ تو یہی رہا کہ آپ اپنی سارے مل کر حکومت بنا لیں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن پھر بھی آپ نہیں چاہتے کہ آرٹیکل 6 پاکستان میں کسی کے اوپر لگنا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے اگر کوئی آرٹیکل 6 اس لیے ہم نے
آئین میں ڈالا ہے کہ یہ لگنا چاہیے. اگر کوئی اس طرح کا جرم کرے کہ اس پہ آرٹیکل 6 لگے تو اس پہ لگنا چاہیے. لیکن اگر آپ عمران خان کے سائفر والے کیس میں آپ کہہ رہی ہیں تو آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو اگر آپ پڑھے اور اس میں خصوصی طور پر آپ جا کر سیکشن 5 پڑھے تو اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی پہ 2 سال سے لے کر 14 سال تک سزا ہو جاتی ہے. اس میں نہ پھانسی کا لکھا ہے نہ اس میں آرٹیکل 6 کا لکھا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا جو جرم ہے, اگر کسی کا جرم آرٹیکل 6 کا ہے, کسی نے آئین توڑا ہے اور یا آرٹیکل 6 جن چیزوں پہ لاگو ہو جاتا ہے, اگر کوئی اس طرح کی جرم میں ملوث ہے تو اس پہ ضرور لگنا چاہیے. اگر لگنا نہیں چاہیے تو پھر اس کو آئین میں ہم کیوں لکھتے ہیں؟ آئین میں تو اس لیے لکھا ہے کہ اس کی ضرورت آئیں گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس طرح کے جرم کریں گے جو آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہوں. لیکن جو آپ موجودہ کیس کی جو یہ جو سابق وزیر اعظم تھا, ہائی بریڈ وزیر اعظم تھا, اگر اس کے آفیشل ایکٹ والے کیس کے جو سائے پر انہوں نے لہرایا, پھر اس کے آڈیو آ گئی کہ ہم اس پہ کھیلیں گے, پھر آپ نے جو ان کے اسپوکسمین تھے اس کو کہہ دیا کہ امریکہ کا نام نہیں لینا ہے, پھر امریکہ میں انہوں نے اپنے لیے لابنگ کمپنی کو ہائر کیا کہ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات سیٹ ہو جائے. ابھی ان کا جو پرسنل سیکرٹری تھا انہوں نے بیان کیا ہے, اور حقائق پہلے بھی لوگوں کے سامنے تھے, لیکن یہ پرسنل سیکرٹری کا بیان اور لوگوں کا بیان, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس جرم کے بارے میں جو آئین میں لکھا ہے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں جو آئین میں لکھا ہے, اور خصوصی طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرم کرے تو اس کا سزا کیا ہونا چاہیے, تو یہ سیکشن 5 میں ہے. آپ سیکشن 5 کو پڑھے, اس میں 2 سال سے لے کر 14 سال تک اس میں سزا ہو سکتی ہے. حسن رضا پاشا صاحب, قانونی طور پر آپ بتائیں کہ یہ جو جرم کیا پچھلے وزیر اعظم نے, سائفر کی کہانی لہرانا, پھر بتانا, پھر چھپانا, پھر اس سے مڑ جانا, یہ سب کچھ جو اس نے کیا اس پر آرٹیکل 6 کا وہ حقدار ٹھہر گیا؟ میرا خیال ہے کہ آرٹیکل 6 نہیں لگے گا, اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ لاگو ہوگا, اور اس کی سیکشن 3 and 5, 3 میں 14 ایئرز پنشمنٹ ہے اور 5 میں 3 ایئرز ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ابھی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سزا ہوگی, لیکن وہ سزا تب ہوگی جب ایویڈنس ہوگی کیس میں, ایف آئی آر ہوگی, ایویڈنس ہوگی اس کے بعد. ہلو جی سن رہا ہوں جی. تو یہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے, چونکہ ایک تو یہ کسٹڈی تھی, جو اس کا کسٹوڈین تھا سائفر کا وہ سیکرٹری خارجہ تھا, اور پھر وزیر خارجہ. انہوں نے اگر یہ فیل کیا کہ کوئی ایسا سائفر آ گیا ہے جس میں دھمکی آمیز ایک ملک سے میسیجز آئے ہیں, تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اس وقت رکھتے. بعد میں انہوں نے رکھا, لیکن پہلے انہوں نے وزیر اعظم کو دیا, اور وزیر اعظم نے اپنے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی اس پہ پولیٹیکل کوشن لینے کے لیے اس کو یوز کیا, اور ایک جلسہ عام میں اس کو لہرایا, اس کے کنٹینٹس بیان کیے, اور وہ یقیناً ایک اگر سفارتی حوالے سے دیکھا جائے تو وہ ایک ایسا جرم بنتا ہے جو کہ انہوں نے سرزد کیا. اور اس کے بعد دوسرا جرم یہ بنتا ہے کہ جو ان سے وہ بقول ان کے کہ وہ گم ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں اگر ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو سیکشن 3 اور 5 جو ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اس میں. ٹھیک, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹینیور کے اندر یہ پروسیس ہو پائے گا جو باقی دن رہ گئے ہیں؟ جی پاشا صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کے ٹینیور میں اور اس چیف جسٹس کے ٹینیور میں بھی یہ پورا پروسیس ہو پائے گا اس پرٹیکولر کیس پہ؟ آواز نہیں جا رہی یار. میں کہہ رہا ہوں پاشا صاحب, اس پورے ٹینیور میں, اس حکومت کے ریمیننگ ٹینیور میں یہ پروسیس ہو پائے گا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے کویسچن پھر دہرائیں, یا اپنا مولانا صاحب مجھے کال پہ لے لیں, یہ بار بار ڈسٹرب ہو رہی ہے, مجھے کال پہ لے لیں. آپ کو کال پہ لیتے.
اچھا مفتی صاحب یہ پورے ٹینیور کے اندر یہ پروسیس مطلب یہ مجھے ایک چیز سمجھائے نا کہ یہ آپ کے حق میں خلاف نہیں جاتی عوام کے دلوں میں کہ ایک بندہ ہے یہاں پر 13 پارٹیاں ہیں اور پورے کا پورا نظام ہے اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں اور یہ آپ کو الیکشن کے اندر وہ کیش نہیں کرے گا اس سارے پروسیس کو جو اس کے ساتھ ہوا ہے 4-5 ماہ میں یا پورے 1.5 سال میں؟ بہرحال ایک چیز تو آئی ہے نا، اس سے چند چیزیں خراب تو ہو گئی ہیں نا، ملک کی سالمیت کی بات تو آ گئی ہے، تو اس کو آپ نظر انداز بھی تو نہیں کر سکتے۔ اب ٹھیک ہے استناور کا پروسیس مکمل تو وقت کم ہے لیکن کام تو شروع ہو جائے گا، پھر حکومت چلی جاتی ہے، ادارے تو نہیں جاتے، یعنی آپ وزیر اعظم چلا جاتا ہے تو نگران آ جاتا ہے، وزراء چلے جاتے ہیں تو نگران وزراء آ جاتے ہیں، تو سسٹم تو چلتا رہے گا۔ تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے اترنے سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے، بعد میں مکمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک کام ہوا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کیا قباحت ہے؟ لیکن یہ بات تو آپ بڑی منطقی کر رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کے دلوں کے اندر یہ آپ کو تو ویلن بنا دیا، اس کو ہیرو بنا دیا، نہیں ایسا؟ تو بہرحال اب جس طرح وہ آیا تھا اسی طرح چلا گیا ہے نا، عوام نے پہلے لائے تھے نہ عوام نے ان کو ہٹایا ہے۔ اچھا، وہ ٹھپوں کی بنیاد پر آیا تھا، وزیر اعظم بن گیا، ہاتھ سے پکڑ کر راستے سے کرکٹ گراؤنڈ سے اٹھا کر وزیر اعظم بنا دیا، تو وہ جن لوگوں کا بینیفیشری تھا وہی لوگ اس سے ناراض ہو کے اس کو واپس کر دیا۔ تو عوام کا تو تعلق ہوتا ہے اس الیکشن کے اندر پتہ چلتا نا، تو عوام کا اس سے کیا لینا دینا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے سائفر کو غلط استعمال کیا ہے اور اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے یا اپنے آپ کو بنانے کے لیے انہوں نے اس طرح غلط حرکتیں کی ہیں کہ خفیہ دستاویز لہرایا بھی اور پھر اس کو قومی اداروں کے خلاف استعمال کیا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا یہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال نہیں بنے گی کہ فلاں آدمی نے ایسا کیا تو اس کا کیا ہوا؟ تو جزا کا تصور آپ ختم تو نہیں کر سکتے، اس کو اس حد تک تو جانا چاہیے کہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے، پھر یہ وکالات طے کریں گے کہ 2 سال کی سزا ہے یا 14 کی عمر قیدی ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اگر آپ اس کو بالکل ہی چھوڑ دیں گے اس کا پھر تو معنی یہ ہے کہ آپ نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا اور غلطی نہیں سمجھا اور آپ اس پر کوئی ایکشن بھی نہیں کر رہے، تو کچھ نہ کچھ ایکشن کا تو ہونا ضروری ہے۔ لیکن مفتی صاحب آپ نے کہا عوام کا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ وہ ایک ایپ ہے ٹک ٹاک، شاید اس کے اوپر وہ صرف اکاؤنٹ بناتا ہے تو ایک ہی دن میں پتہ نہیں وہ 140 ملین لوگ اسے دیکھتے ہیں، 1.5-2 ملین ایک ہی 24 گھنٹوں کے اندر اسے سبسکرائب کر لیتے ہیں، یعنی عوام تو پاگل ہے نہیں اس کے پیچھے؟ یہ جو آپ اکاؤنٹ کہہ رہے ہیں اور فالوور کے لیے ہوتے کدھر ہیں؟ وہ بیچارہ تو اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ملنے کے لیے نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا جس طرح بہت ساری پرندے آ جاتے ہیں اچھا، اور آپ ایک پرندوں کو نشانہ کرتے ہیں درخت پر، سب پرندے چلے جاتے ہیں، یہ ایسی پوزیشن ہوتی ہے۔ جی چٹان صاحب یہ صرف یہ پرندے لوگ انجوائمنٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں، رات کو ان کو نیند نہیں آتی تو صرف انجوائے کرتے ہیں، حقیقت کا ایسے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر جتنے لوگ ہیں وہ سارے پرندے ہیں، وہ حقیقی نہیں ہیں، اڑ جاتے ہیں؟ ہیں جی مفتی صاحب؟ مفتی چٹان صاحب آپ بتا دیں، یہ جو میں نے ان سے سوال پوچھا کہ وہ کہہ رہے ہیں عوام کیسے لینا دینا کوئی نہیں، لیکن عوام تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ساتھ نظر آتی، کیونکہ وہ رہ ہی ادھر تک گئے ہیں، شاید محدود ہو گئے۔ دیکھیے جی، اب سوشل میڈیا پہ تو اعتبار نہیں کیا جا سکتے، سوشل میڈیا پہ تو ایک بندہ 45 آئی ڈی بناتے ہیں، لیکن ووٹ تو اس کا ایک ہوتا ہے، جلسے میں تو وہ ایک بندہ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو مشرف کی بھی بہت فالوور تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ ہیں میرے ٹویٹر پہ، اور وہ سارے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں گے، پھر ایئرپورٹ بالکل خالی پڑا تھا۔ تو عوام کا حق ہے، عوام اگر اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، کسی کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں، کسی کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، پاکستان کے آئین نے اور قانون نے یہ حق پاکستان کے عوام کو دیا ہے۔ لیکن جہاں تک کیسوں کا تعلق ہے، اگر کوئی اپنے کیس کی وجہ سے نااہل ہو جاتا ہے یا ان کے کوئی سزا ہو جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ عوام کی اس سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
عوام کے کہنے پہ کہ سارے عوام سڑکوں پہ نکل جائیں گے, ایک بندے کو 302 کیس میں سزا ہو جاتے اور عوام کہیں گے کہ اس کو چھوڑ دے, تو کیا آپ عدالتی اس کو چھوڑیں گے؟ اگر کوئی بندہ اسمگلنگ میں ملوث ہے تو اس چیز سے یہ عدالتی مسئلہ ہے. کسی کو ووٹ دینا, کسی کو وزیر اعظم بنانا, کسی کو صدر بنانا, یہ کام عوام کا ہے, لیکن کسی کو سزا دینا نہیں دینا ان سے عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی کیسوں کا تعلق ہے تو 3-4 کیس ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ گئے ہیں. کون سے ہیں عمران خان صاحب ان کون کیسوں سے کو ہیں؟ لٹکا سکتے تھے, میں بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب ان کیسوں کو جتنے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے تھے, جتنے لٹکا سکتے تھے لٹکا دی, وکیل بدل دی, ججوں پہ اعتراضات کی, عدالتوں پہ اعتراضات کی, پیش نہیں ہوئے, کبھی ہائی کورٹ سے ضمانت کیا, کبھی سپریم کورٹ سے لیا, کبھی کے پی کیس سے ضمانت کیا, کبھی لاہور سے لیا. اس میں ایک تو شاخانہ والا جو کیس ہے وہ کیس, سیرین کیس, یہ جو فارن فنڈنگ کیس, اور ابھی جو یہ سائپر والا کیس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا فیصلہ بہت جلد ہوگا. میں نہ تو جج ہوں نہ وکیل ہوں, ایک سیاسی ورکر ہوں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوگا یا یہ بری ہوں گے. یہ عجیب بھی داستان ہے کہ ہمارا وہ کہتے ہیں نا ریاست ہو کے ماں جیسی, لیکن ریاست کا ماں کا لاڈ تب بھی سامنے آتا ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں یا وزارتوں میں ہوتے ہیں. شہباز شریف جس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی, مجرم ہونا تھا, کل اس کو سارے کیسز سے ایک اور کیس سے بری کر دیا, اور وہ بندہ تب کیسز سے بری تھا, نہ ہیلی کاپٹر کیس چل رہا تھا, نہ ہی اس کے اوپر مالن جبا کیس چل رہا تھا, نہ بی آر ٹی چل رہا تھا. آج وہ ہے تو 150 کیسز ہیں, وہ کل کو پھر حکومت میں آ جائے گا, آپ کے اوپر 150 کیسز ہوں گے. مذاق بنایا ہوا ہے نظام کا. سر دیکھیے جی, بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, چاہے جو حکومت میں ہو, جج ہو, جرنیل ہو, جرنلسٹ ہو, ہر ایک کا ایک جیسا اور ایک جیسا انصاف ہونا چاہیے اور جسٹس ہونا چاہیے. لیکن بس قسمت سے ایسے نہیں ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک شہباز شریف صاحب کے کیسوں کا تعلق ہے یا اپوزیشن کی دوسرے کیسوں کا تعلق ہے, وہ تو عمران خان صاحب کے دور میں بھی عدالتوں نے ان لوگوں کو ضمانت دی اور عدالتوں نے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو آپ لوگوں نے آخر پکڑا کیوں ہے؟ اس پہ تو آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. چاہے میڈیا ہے, چاہے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہے, وہ کلا برادری ہے, ساری چیخ کی کہہ رہے تھے کہ یہ نیب کا ادارہ جو بنا ہے یہ سیاسی انتقام کے لیے بنا ہے, یہ احتساب کے لیے نہیں. یہ جو کیسز ہے یہ احتساب کے کیسز نہیں ہے, یہ سیاسی انتقام کی سیاسی انتقام. آج کس طرح نیب کا ادارہ جو ہے سیاسی انتقام سے باہر جائے گا؟ مفتی صاحب یہ سوال بڑا ہے کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو سارے کیسز سے بری ہوتے ہیں, لاڈ مل رہا ہوتا ہے, پیار مل رہا ہوتا ہے. جیسے اپوزیشن میں جائیں گے, جس کے ساتھ دشمنی ہے اس کے ساتھ دوستی ہو جائے گی نظام کی, اور جس کے ساتھ دوستی ہے اس کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی. یہ کب چینج ہوگا جناب؟ مولانا صاحب میں آپ کو ایک مثال دے دوں. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حکومت میں ہے تو آپ کے کیسز بری ہو جائیں گے. زرداری صاحب اپوزیشن میں تھا, اس پہ 12 کیسز تھے, 12 میں سے 11 کیسز میں وہ مشرف کے دور میں اور شیخ الرحمان کے دور میں بری ہو چکا تھا. بی بی نے جتنی کیسز جیتے اس میں ایک کیس کا فیصلہ ہماری حکومت میں نہیں ہوا تھا. میں پاشا صاحب کے لیے اور مفتی صاحب کے لیے بھی یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی پوائنٹ کے اوپر. ایک چھوٹا سا بریک کے میں کیسز کا بوجھ ہوتا ہے, حکومت میں انجوائے ہوتا ہے, اور جب حکومت میں آپ آتے ہیں تو اوپوننٹ کو دبانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں, جو کہ پچھلے دور میں ہم نے دیکھا. ان 1.5 سالوں میں بھی ہم نے ایک بندے کے خلاف 150 کیسز دیکھے ہیں. جب اگر مجھے نہیں پتا کل کو کیا پتا نظام بدلے, الائنمنٹ بدلے, اس کی حکومت آ جائے تو پھر ان کا بھی یہی اشر ہوگا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاشا صاحب, یہ کب یہ چینج ہوگا کہ جب آپ حکومت میں ہوں گے تو کیسز جتنے مرضی آپ کے اوپر ہوں, آپ وزیر اعظم بن کر سب کچھ بریت پہ چلے جائیں گے, اور جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو شاید مکھی مرے گی تو اس کا بھی آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو جائے گا؟ ہاں مولانا صاحب, ہمارے ملک کا مزاج بڑا عجیب ہے کہ آپ اول تو آپ اقتدار میں ہیں
اور جب اقتدار سے باہر ہیں تو پھر یا جیل میں ہیں یا ملک سے باہر ہیں. آپ دیکھیں یہی انالوجی یہ پری ریکویزٹ ہو گیا پرائم منسٹر بننے سے پہلے اور بعد. آپ ایک اور دیکھیں, چھوٹی سی اور مثال دیتا ہوں. کرکٹ ٹیم ہے جی, ایک صاحب آتے ہیں, ان کو 2 سال سے کسی نے پوچھا نہیں ہے, جی, ٹیم میں واپس آتے ہیں, ڈائریکٹ ان کو کپتان بنا دیا جاتا ہے اور کپتانی کرتے ہیں, اور جب کپتانی سے ہٹتے ہیں, ہٹا دیے جاتے ہیں, تو ان کو ٹیم میں ان کی جگہ نہیں ہوتی, وہ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں. تو یہ اوور آل ہمارا یہ ایک المیہ آ رہا ہے کہ ہم ایسی میوزیکل چیئر گیم میں انوالو ہو چکے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اب ہمارا جو ہے وہ ایک مزاج بن گیا ہے. آج دیکھیں, میں ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں, وہ ایک تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے, اور پبلک نکلی تھی, میں نے خود دیکھا, جنہوں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں ڈالے تھے. وہ سول سوسائٹی نکلی تھی جو پہلے کبھی سڑکوں پہ نہیں آئے تھے, وہ آئے, تبدیلی کا نعرہ تھا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ زرداری صاحب بھی کرپٹ ہے, نواز شریف صاحب بھی, اور مولانا صاحب بھی. ٹھیک ہے جی, مان لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں کرپٹ ہے, ان کے ساتھ ملک نہیں چلتا, چور ہے, ڈاکو ہیں. لیکن آپ تبدیلی کا نام لے کر آئے, آپ کا چاہیے تھا کہ آپ صحیح معنوں میں تبدیلی لے کے آتے. ڈے 1 سے آپ کی جو 60 to 70% کیبنٹ ہے وہ پرویز مشرف اور باقی اس ٹیم کی کیبنٹ تھی, وہ آپ نے کیا شیخ رشید تبدیلی لا سکتے تھے, فواد چودھری تبدیلی لا سکتے تھے, کوئی جس کا نام لیں وہ 4 5 پارٹیاں تبدیل کر چکے تھے. کیا تبدیلی انہوں نے لانی تھی؟ لوکل سطح پہ دیکھیں, ہر حلقے میں الیکٹیبل کے نام پہ ان بندوں کو آپ نے گلے لگایا جو کہ اس سٹیٹس کو کی قوتوں کے ساتھ ہوتے تھے. اب پاشا صاحب, آپ کی بات تو بڑے تحمل سے سن لی. بات یہ ہے کہ ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا, انہوں نے اسی ساری کابینہ کو ڈال کے نہ وہ تبدیلی لا پائے, اور پھر انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. مجھے شہباز شریف کا وہ بیان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یاد ہے کہ ہمیں تو انہوں نے دیوار میں چن دیا ہے. تو آج انہوں نے بھی تو وہی کیا نا, 40 سال کے ایکسپیرینس کے بعد 1.5 سالوں میں روش تو نہیں بدلی. ان کو تو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا زیادہ محبت کا, الفت کا اور نئے نظام کا. آپ مولانا صاحب بات میری سنیں, یہ بہت برے ہیں, مان لیں. اچھا سر, آپ ان کی بات کریں جو چینج کے نام پہ آئے ہیں. یہ تو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں بقول ان کے. ٹھیک ہے, آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہوں, ایسا نہیں, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جو ایک انقلاب لے دینے کی بات کر رہے تھے, جو لینن بن رہے تھے, چی گیورا بن رہے تھے, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کنوں پہ بن رہے تھے. اس کے زور بازو کون تھا؟ جی ہم ایک پیج پہ ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں جی ہمیں ان سے ملاقات کروا دیں. آپ نے اپنے ورکرز کی کون سی نظریاتی تربیت کی ہے؟ کیا کوئی اسٹڈی سرکل چلائے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی نظریاتی سبق دیے ہیں اپنے ورکرز کو؟ ماں سوائے بدتمیزی کے آپ نے اور کیا سکھایا؟ آپ نے پولیٹیکل قیادت کے نام کس طرح لیے ہیں؟ مفتی کفیل صاحب بیٹھے ہیں, ان کی لیڈرشپ کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ زرداری صاحب کے وہ یہ چٹان صاحب بیٹھے ہیں, زرداری صاحب کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ سر, عدم برداشت کا جو کلچر آیا ہے, جو اگلی نسل کو ہم منتقل کر رہے ہیں, یہ اتنی خوفناک چیز ہے. آج آپ اپنے بچوں کے ساتھ پھر کرش کر دیں سارے, جو انہوں نے اس کو کرش کر دیں, 102 لوگوں کو لٹکا دیں تاکہ ڈر پیدا ہو جائے, آئندہ کوئی ایسا نہ کر پائے. کیا کرنا کیا چاہیے؟ نہیں, یہ بات آپ غلط سمجھے. میں بالکل کرش کی بات نہیں کر رہا, بالکل بھی نہیں کہہ رہا. میں یہ بھی بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں ایک ہائیسٹ اسٹیچوٹری باڈی لائرز کی اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. میں ساتھ یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی سیولین کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے. 102 کیا کسی ایک کا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال میں جب ان کی حکومت تھی, جب 27 سیولین کا ہوا, اس وقت یہ کیوں نہیں بولے؟ آج جو خم تو, اور آپ کو لگتا ہے, میں پھر آگے بڑھوں گا, آپ کو لگتا ہے جو آج کی بھی سماعت ہوئی ہے, تیور یوں ہی ہے کہ اس معاملے کو تھوڑا سا لٹکا دیا جائے, یا یہ چیف جسٹس اب مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تم لوگوں نے جو کرنا ہے, میں تو ریٹائر ہونے والا ہوں, کچھ اس طرح کے تیور لگ رہے ہیں؟
سر بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے کر سکتے ہیں. 2015 میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس میں جو 17 رکنی فل کورٹ بیٹھی تھی اور 11-6 کی ریشو سے ایک فیصلہ آیا تھا اور 11 معزز جج صاحبان نے آرمی کورٹ کی فیور میں ورڈکٹ فیصلہ دے دیا تھا. جی جی جن میں آنریبل چیف جسٹس یعنی آپ کہہ رہے پریسیڈنٹ ہے تو مجھے یہ 6 کس طرح اس کو کس طرح کر سکتے ہیں. لے مفتی صاحب یہ سوال آپ کے پاس بھی تھا جس کے اوپر حسن پاشا صاحب نے بھی بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی ہے کہ آپ تو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں جناب. اب آپ سے تو سوال ہی نہیں بنتا لیکن اتنا تو بنتا ہے نا کہ یار آپ نے پچھلے حال ہی میں 3 سالوں میں بھگتا ہے تو نہ آگے کنورٹ کریں، واپس آئیں گے پھر بھگتیں گے. مفتی صاحب چٹان صاحب. دیکھیے وقاص فلانا صاحب یہ تصور غلط ہے. آپ یاد کریں 2008 سے ہم 2013 تک اقتدار میں تھے. آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ ایک سیاسی تحریری یا انتقام کے طور پہ ہم نے کسی کو پکڑا تھا یا جیلوں میں ڈالا تھا یا کسی کے خلاف ہم نے انتقامی کارروائی کی. ابھی پاشا صاحب نے بھی کہہ دیا ملٹری کورٹ کا اور آپ نے بھی کہہ دیا میں بھی کوئی زیادہ ملٹری کورٹ کا قائل نہیں ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے. ایک جیسا بھائی ہمارے جو مسنگ پرسن ہے جو سویلین ہے ان کے کیس چیف جسٹس صاحب کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ ان کے بارے میں اس طرح کا کوئی ججمنٹ کیوں نہیں آ جاتا ہے کہ یہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرے، ان کے کھانے کا بھی خیال رکھا جائے، ان کے پینے کا بھی خیال رکھا جائے. بھائی ان لوگوں پہ اس پہ تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اس پہ تو باقاعدہ مقدمات درج کی گئی ہیں. ٹھیک ہے لیکن ہمارے علاقوں کی یا پاکستان کے جو لوگ غائب ہیں ان بیچاروں کے اوپر تو کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ بتائیے گا سر. ہمارے سپریم کورٹ کے کچھ دوستوں کے لیے صرف انصاف مساوات صرف عمران خان صاحب کے لیے ہے، باقی پاکستان کے عوام کے لیے نہیں ہے. یہ میں پاشا صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر ملٹری کورٹس میں جو مراد دینا چاہیے تو پھر وہ تمام جو سویلین ہیں ان کو ایک جیسا دینا چاہیے. ہمارے معزز ججوں کو صرف 102 لوگوں کو بھی 102 لوگوں کو بھی دیکھ کر گڈ ٹو سی یو کہنا چاہیے. ٹھیک ہے 102 لوگوں کو بھی شاید دیکھ کر ایک دفعہ گڈ ٹو سی یو کہہ دینا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. مفتی صاحب آپ بتائیے گا سر، ایک تو یہ نظام کے آپ نے انتقام کی سیاست اور یہ سب کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کو، اور دوسرا نگران سیٹ اپ کے اوپر آپ کو کہاں تک اعتماد میں لے لیا؟ بڑے گلے شکوے کیے پچھلے دنوں میں مولانا صاحب نے. کمیٹی بن گئی ہے تو آپ بھی اپنی رائے دیں گے اور تحریک انصاف تو بڑی جماعت رہی ہے اس کی بھی رائے لیں گے؟ مولانا صاحب آپ ناراض نہ ہو، یہ تحریک انصاف کی محبت آپ کے دل میں کیسے آ گئی ہے؟ یہ ایک قصہ پارینہ ہے. ایک آدمی تھا، ایک وقت کا ذکر ہے، once upon a time. اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ ایک قصہ پارینہ ہے، وہ چلا گیا. آپ نے یہ جو کہا کہ ہمیں کتنا اعتماد میں لیا ہے، تو ہم اتحادی ہیں نا، ہمارے درمیان غیر رسمی مشورے ہوئے ہیں. اب رسمی مشورہ تو ہوگا حزب اقتدار کے قائد اور حزب اختلاف کے قائد میں آئین کے مطابق. وہ تو راجہ ریاض صاحب ہے، تو آئین یہ موقع فراہم کرتا ہے راجہ ریاض صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو. حتمی بات تو ان کی ہوگی، لیکن چونکہ کوئی آدمی اگر حزب اقتدار کا قائد یا اختلاف کا قائد مشورہ لینا چاہتا ہے اپنے دوستوں سے، اتحادیوں سے. یار ویسے مفتی صاحب ایک بات مجھے بتائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں، یہ راجہ ریاض جو ہے یہ صحیح میں اپوزیشن لیڈر ہے؟ یہ سینکٹیٹی ہے اس کے پاس جناب؟ پارٹی کو قصہ پارینہ ہے، اسی پارٹی کے اوپر ٹکٹ لے کر ایم این اے بن کر اپوزیشن لیڈر ہے اور وہ وزیر اعظم نگران سیٹ اپ کا اعلان کروائے گا. واہ نہیں، یہ تو عمران خان سے پوچھو، وہ غلطیاں کرتا تھا تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گیا نا. اگر وہ تو وہ کیوں نہیں قصہ پارینہ ہوا نا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. اس کی پارٹی ہو گئی ہے، ماضی کی پارٹی ہے جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا کس قانون کے تحت وہ بیٹھے ہوئے ہیں 1.5 سال سے. ہاں میں کہتا ہوں فل ان دی بلینکس تو ہوتا ہے نا، خالی جگہ جو ہوتی ہے اس کو تو پر کیا جاتا ہے. تو پر ہو گیا ہے. اب مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے راجہ ریاض سے؟ آئین اس کو فراہم کرتا ہے وہ تمام حقوق، ہمیں مان لینا چاہیے. اب آپ دیکھیں
کہ اگر یہ آدمی غلطی نہیں کرتا چیئرمین پی ٹی آئی تو آج وہ ان ہوتا. صرف وزیر اعظم ہونا سیاست ہے کیا؟ وزیر یہ حزب اقتدار میں اختلاف میں سر اس سیاست نہیں ہے. کی غلطی کی بنیاد پہ قانون ٹوٹ جائے تو ٹھیک ہے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاشا صاحب, قانونی طور پر آپ بتائیے گا کہ نگران وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے آپس میں ساری حکومت کے لوگ بیٹھیں گے مل ملا کے, اور اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کو بتا دیں گے بھئی یہ بندہ ہم نے سلیکٹ کر لیا ہے, وہ کہہ دے گا اوکے, اس طرح ہونا چاہیے آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور سینکٹیٹی کیا ہے اس نگران وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن لیڈر کا ہونا, مطلب وہ جو بتائے گا اس کی سینکٹیٹی اپنی ذات کی کیا ہے؟ سر سمجھ گئی بات میری؟ سمجھ گیا. دیکھیں ورانا صاحب, جو تو آئین کی منشا ہے وہ تو یہی ہے کہ جس کو اسپیکر نے لیڈر آف دی اپوزیشن مقرر کیا ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اور آئین کے مطابق میننگ فل کنسلٹیشن لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں سب سے جو بڑی غلطی بلکہ بلنڈر جو کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ قومی اسمبلی سے جب اتنی بڑی تعداد میں ایم این ایز کے استعفے آ گئے انکلوڈنگ ان کے سربراہ کے, دیکھیں یہ ملکی تاریخ کی سب سے اسٹرانگ اپوزیشن ہونی تھی. بڑے انرجیٹک لوگ اس میں شامل تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ شامل تھے, اور وہ رجسٹ کرتے ایسی قانون سازی پہ جو کہ حکومت کرنے جا رہی ہے, جس کو آج وہ عدالتوں میں چیلنج کر کے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. کیا یہ بہتر ہوتا کہ اسمبلی کے فلور پہ وہ رہتے اور وہاں پہ اپنا رول پلے کرتے, جو کہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے, جو کہ آئین اور قانون کی منشا ہے کہ اگر آپ حکومت سے باہر چلے گئے ہیں تو پھر آپ اپوزیشن میں آ جائیں. لیکن چونکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی, تاریخی غلطی, ایک تاریخی غلطی پاکستان پیپلز پارٹی نے کی جب وہ 85 میں الیکشن میں نہیں حصہ لیا, تو اس کا خمیازہ نہ صرف پیپلز پارٹی آج تک بھگت رہی ہے بلکہ پورا پاکستان بھگت رہا ہے. اور دوسری تاریخی غلطی پی ٹی آئی نے کی قومی اسمبلی سے ریزائن کر کے, اور ساتھ ہی سونے پہ سہاگا کہ 2 ایسے صوبوں کی صوبائی حکومتیں توڑ دی جو جن میں وہ خود برسر اقتدار تھے. یہ غلطیاں جو ہیں یہ لے ڈوبی ہیں. آپ بھی اس بات پہ سر یہ ہے غیر سیاسی سوچ رکھنے کی غیر سیاسی سوچ رکھنے کا نتیجہ تو نکلے گا اس ملک کے لیے نقصان دہ. آج یہ جتنی بھی اس وقت کنفرنٹریشن بنی ہوئی ہے, یہ اپوزیشن کا اسمبلی سے جو ہے وہ استعفیٰ دینا اور دونوں صوبائی اسمبلیاں قبل از وقت توڑ دینا, یہ ہے اس ملک کے لیے جو نقصان دہ ہو رہا ہے, اور سیاسی جو بد نظمی اس وقت پھیلی ہوئی ہے. سر ویری کوئکلی چٹان صاحب آپ مجھے بتائیں کہ احسن طریقے سے یہ مرحلہ طے ہو جائے گا نگران سیٹ اپ کا, پھر میں مفتی صاحب سے بھی ان کی رائے لے لوں گا, وہ چاہتے کیا ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آج جو وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے, کیونکہ یہ اختیار ضرور وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہے, لیکن ہماری روایات یہ ہیں کہ جو کولیشن ہوتے ہیں اس کو اعتماد میں لیتے ہیں. وزیر اعظم کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو اتحادی ہیں ان سب کو اعتماد میں لے لے, اور اپوزیشن لیڈر کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سارے جو اتحادی اس کو اعتماد میں لے لے. تو مشاورت شروع ہو چکا ہے اور الحمدللہ یہ ساری چیزیں پالیٹیشین ہے, اور اس میں اس طرح کی صلاحیت ہے کہ اس طرح کے کابینہ کو سامنے لائے کہ وہ ایک صاف اور شفاف الیکشن اس ملک کو اور عوام کو دے دے. انشاءاللہ تعالیٰ بخیر عافیت یہ نگران سیٹ اپ کے لیے جائے گا. اور آپ مطمئن ہیں جو یہ کمیٹی بنا دی ہے وزیر اعظم نے؟ وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جثہ, تو ہر ایک جماعت سے اس کے حیثیت اور حجت کے مطابق مشورے ہو رہے ہیں, چیزیں ٹھیک پڑ رہی ہیں, اور آخر میں دونوں غیر رسمی مشاورت مکمل کر کے لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ایک نام پہ تجویز کر لیں گے. ایک اس کا یہ پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر عمران خان ہوتے تو وہ ایک تو ہوتے,
لیکن یہ بھی بات تھی کہ اس نے تو کوئی بات مانی نہیں تھی. تو یہ مرحلہ آسانی سے گزر جائے گا کہ اس لیے کہ اس کے اندر عمران خان موجود ہیں. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت شکریہ. چٹان صاحب آپ کا بھی شکریہ. پاشا صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے جی اللہ حافظ.